नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था फ़ेल अम्र के मुतालिक, यानी इम्पेरेटिव वर्ब्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी को कमांड किया जाता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। फ़ेल अम्र, अम्र का मतलब होता है हुक्म, किसी को हुक्म देना। अब उसके हमने बारे में पढ़ा था कि उसके कुल 6 सीगे हैं, और आज हम उसके जो मुज़क्कर वाली सूरत है, जो चंद मिसालें देखेंगे जो मैस्कुलाइन होंगी, मुज़क्कर के मुतालिक होंगी, ताकि हमारे जहन में वो कवायद अच्छी तरह से बैठ जाएं और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने से उसका इस्तेमाल भी हमें समझ में आ जाए। देखिए, आपके सामने एक पैराग्राफ है और हम उसी को ट्रांसलेट करते जाएंगे और इसी पर आज इक्तिफा करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से एक अब अगर आप देखेंगे, मैंने हरफ निदा से इब्तिदा की है या अखी, लेकिन इसकी तफसीलात इंशाल्लाह हरफ निदा की फिर अगले सेशन में कभी बताएंगे हम। तो या हरफ निदा है, उमूमन ये इस्तेमाल होता है किसी को मुखातब करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। तो या अखी, ए मेरे भाई, ओ माय ब्रदर, इस तरह से हम उसका तर्जमा करेंगे। या अखी हुसैन, ओ माय ब्रदर हुसैन, क़रुबा मियादुल मदरसती, द स्कूल टाइम इज नियर। क़रुबा, करीब हुआ। मियाद, मियाद का मतलब होता है वक्त, कोई स्पेसिफिक टाइम जो डिफाइंड है उसे हम मियाद कहते हैं, वक्त मुकर्ररा को मियाद कहते हैं। तो मियादुल मदरसती, मदरसे का वक्त करीब हो गया है, ठीक है। और मियाद ऐसे समझ लें, वक्त मुकर्ररा यानी शेड्यूल टाइम, जो भी शेड्यूल टाइम होता है किसी भी चीज का उसे मियाद कहेंगे। अब करुबा, करीब हुआ, फेले माजी है। मियादुल मदरसती, मदरसे की मियाद, मदरसे का वक्त करीब हो गया, ये उसका फाइल बनेगा। और मियादुल मदरसती, आपस में मुजाफ मुजाफुन इले हैं, तो मियाद मुजाफ, अल मदरसती मुजाफुन इले, इसलिए अल मदरसती के ऊपर आप देख रहे हैं कि जर है, जेर है। तर्जुमा देखें, करूबा मियादुल मदरसती, मदरसे का यानी स्कूल का वक्त करीब हो गया है। फदखुलिल हम्माम, अब यहाँ से फेले अम्र, जहां जहां मैंने रेड मार्किंग की है वो फेले अम्र है। सीगा वाहिद मुजक्कर का होगा। फदखुलिल हम्मामा, तो बाथरूम में दाखिल हो जाए, यानी वॉशरूम में, बाथरूम में। गो टू द बाथरूम, ये ऑर्डर है, गो टू दी बाथरूम। हम्माम कहते हैं बाथरूम को। फा, ये देन कहने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उर्दू में हम कहेंगे तो। फा का तर्जमा इस तरह कहेंगे, फदखुलिल हम्मामा, तो हम्माम में दाखिल हो जा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें जहन नशीन करनी है। पहला तो ये कि ये लफ्ज उदखुल कैसे बना। हमने बताया था कि जो मुखातिब का सीगा होता है उससे हम फेले अम्र बनाते हैं। तो दखला, यदखुलु, ये फेल है आपका, दखला फेल माजी, यदखुलु उसका मुजारे। तदखुलु, तू दाखिल होता है, ठीक है। तदखुलु, तदखुलु से हमने उसकी अलामत मुजारे हटाई और उसको हमजा से बदल दिया। अब उस पर हमजे पर हरकत क्या देनी है, तो दरमियानी हर्फ क्या है, दरमियानी हर्फ खा है, दा ख ल, तो दरमियानी हर्फ खा है, यानी साकिन के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, खा। खा के ऊपर पेश है तो अलीफ के ऊपर हम क्या कर देंगे, पेश दे देते हैं, ओके। और आखिर के हर्फ को, लाम कलिमा को क्या करते हैं, साकिन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा उदखुल, यानी तू दाखिल हो जा। उदखुल, ये असल में क्या है, उदखुल है। लेकिन याद रखें कि फेल अम्र, फेल अम्र से पहले अगर कोई भी लफ्ज आ जाए तो उसका जो हमजा होता है वो दर्जा इबारत में गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, यानी कि उसको लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उदखुल से पहले फा आ गई,
تو فا کے ساتھ ہم دال کو جوڑ دیں گے اور الف کو گرا دیں گے. تو اصل میں یہ تھا ادخل، تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ فدخل. فدخل. ٹھیک ہے، تو الف کو ہم نے نہیں پڑھا ہے. ٹھیک اسی طرح جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے فعل امر، اگر اس سے پہلے کوئی لفظ کوئی حرف آ گیا تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو نہیں پڑھو گے، یعنی الف کو نہیں پڑھو گے جو فعل امر کا الف ہوتا ہے، بلکہ براہ راست اس کو جوائن کر دو گے. یہ آپ کے تجوید کے قواعد ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ دیکھیں. فدخل الحمام، تو داخل ہو جا حمام میں، تو داخل ہو جا حمام میں، باتھ روم میں. وغسل وجہک، اب یہ کیا ہے؟ وغسل کیسے بنا؟ غسل یغسل، دھونے کو کہتے ہیں. اب تغسل، تغسل تو دھوتا ہے، تغسل تھا اصل میں. اب اس سے ہم نے تا علامت مضارع ہٹا دی، اوکے، اور الف کو بڑھا دیا. درمیانی حرف کی حرکت ہم نے دیکھی زیر ہے، تو ہم نے الف کو بھی زیر دے دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آخر کے حرف کو ساکن کر دیا. تو یہ کیا بن جاتا تھا؟ اغسل، یعنی تو دھو، تو واش کر، ایسے معنی ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے واو آ گیا. واو یہ اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے واو آ گیا ہم نے الف کو کیا کر دیا؟ تلاوت میں پڑھنے میں اس کو ڈراپ کر دیا. لکھنے میں تو رہے گا، پڑھنے میں اس کو پڑھیں گے نہیں. تو اب غین کو جوڑ دیں گے واو سے، وغسل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وغسل یعنی تو دھو، وجہ کا تیرے چہرے کو، واش یور فیس، وغسل وجہ کا تیرے چہرے کو دھو، یعنی اپنے چہرے کو دھو. وکل الفطور، اور ناشتہ کھا. ٹھیک ہے، اینڈ ایٹ بریک فاسٹ، اور تو ناشتہ کھا، یعنی ناشتہ کر، ایسا مطلب ہوگا، اور تو ناشتہ کر. اب یہ کل کیسے بنا؟ اس میں بھی ایک قاعدہ ہے. اکلا یاکلو، کھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکلو تو کھاتا ہے، علامت مضارع ہٹا دی. اب یہاں پر الف آ گیا. اب اس میں یاد رکھنا کہ جب کبھی آپ ایسے فعل سے فعل امر بنا رہے ہو جس کی ابتدا الف سے ہوتی ہے، یعنی اس کے حروف اصلی میں ہی الف ہے، تو اس الف کو آپ ڈراپ کر دیں گے اور آخر کے صرف دو حروف سے کیا بنائیں گے؟ فعل امر بنائیں گے. اب اکلا کے اندر کتنے حروف ہیں؟ الف، کاف اور لام، یہ تین حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے حروف اصلی ہیں. اب یہ فعل کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الف سے شروع ہو رہا ہے. اکلا یاکلو ہے نا، الف سے شروع ہو رہا ہے. اب الف سے شروع ہو رہا ہے تو جب آپ اس کا امر بنانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ امر بنانے جائیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں اور ایک الف آپ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ایک الف تو اس میں پہلے سے تھا. تو یہ الف، دو الف آ جانے سے پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ الف کو ہی ڈراپ کر دیتے ہیں اور آخر کے دو حروف کاف اور لام، یہ دو ہی بچ گئے. اب اسی سے ہم کیا کریں گے؟ امر بنائیں گے. تو یہ بن جائے گا کل. کل کا مطلب تو کھا. ٹھیک ہے، الف کو ہٹا دیں گے، الف کو ہٹا دیں گے. تو تاکلو سے کیا بنے گا؟ تاکلو کی تا چلی گئی، حمزہ چلا گیا، صرف کاف اور لام بچ گیا، لام ساکن اور درمیانی حرف پر پیش ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ کل. یہ کل سے مراد وہ اول والا نہیں ہے، کل سے یہ فعل امر ہے، یعنی تو کھا، یو ایٹ. ٹھیک ہے، وَكُلِ الْفَطُورَ اینڈ ایٹ دا بریک فاسٹ، تو کھانا، تو ناشتہ کر، تو بریک فاسٹ کھا، اس طرح مطلب ہوگا. دوبارہ سمجھاتا ہوں میں، یہ مشکل مقام ہے، اچھی طرح سے یاد رکھیں اس کو. جب کبھی آپ ایسے فعل سے فعل امر بنانا چاہیں جس کی ابتدا الف سے ہوتی ہے تو آپ اس کے شروع سے سارے الف کو ہٹا دیں گے، علامت مضارع کو بھی ہٹا دیں گے، اور آخر کے دو حرف جو بچ جاتے ہیں اس فعل کے، اسی سے ہم کیا بنائیں گے؟
فعل امر بنائیں گے. تو یہ تأکلو سے کل بن گیا. اوکے. دوسری مثال اس کی اخذ یأخذ. اخذ یأخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. تو اخذ یأخذ، اخذ کے اندر آپ دیکھیں الف، خا اور ذال ہے. اخذ، اس نے پکڑا. تو اب اس سے جب آپ فعل امر بنائیں گے تو تأخذو بنے گا. تأخذو سے فعل امر بنانا پڑے گا آپ کو. علامت مضارع ہٹا دیں گے تو بھی الف باقی رہے گا وہاں پر. تو چونکہ یہ اس کی ابتدا الف سے ہو رہی ہے اسی لیے آپ ان دونوں الف کو ڈراپ کر دیں گے. تو قاعدہ کیا رہے گا کہ جس فعل کی ابتدا الف سے ہو رہی ہو اس کے شروع سے الف ہٹا دیں گے، سارے الف ہٹا دیں گے علامت مضارع کے ساتھ، اور صرف آخر کے دو لیٹرز جو بچ جاتے ہیں اسی سے آپ فعل امر بنائیں گے. تو وہ اخذ یاخذ میں آپ نے تا ہٹا دی، تاخذو سے تا ہٹا دی، الف بھی ہٹا دیا. اب کیا بچا؟ خا اور ذال. تو کیا بنے گا؟ خذ. خذ کا مطلب پکڑو، لو، پکڑو. ٹھیک ہے. خذ، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ٹھیک ہے. خذ کا مطلب پکڑنا. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر اکل کیوں نہیں ہے، الف کیوں نہیں ہے. تو یہاں الف ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا. ٹھیک ہے. وَقُلِ الْفُطُورَ. اب اس میں اور ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب کبھی دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو انہیں اس میں سے پہلے والے کو حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، تجوید کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ پڑھتے ہو تو ساکن حرف کو براہ راست نہیں پڑھ سکتے. ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے پیچھے والے حرف کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کے اوپر حرکت ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ایک حرف ساکن ہو اس سے پہلا والا بھی ساکن ہو تو اب آپ کے سامنے مشکل آ گئی کہ دونوں ساکن ہیں تو پھر آپ پڑھیں گے کیسے. مثال کے طور پر اب یہاں پر وغسل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. غین جو ہے یہاں پر ساکن ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ غین سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ غین تو ساکن ہے. ٹھیک ہے نا. غسل نہیں پڑھ سکتے ورنہ غین کے اوپر زبر ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ غین ساکن ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا پڑے گا؟ پیچھے جس حرف پر حرکت ہو اس کی ہیلپ لینی پڑے گی، اور وہ ہے واو. واو کے اوپر حرکت ہے. اب دونوں کو ملا دیں گے وغسل، تو اب پڑھنے میں آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا اگر کہ غین سے پہلے یہاں بھی ساکن ہو جاتا؟ تو آپ پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتے. تو جب دو ساکن آپس میں جمع ہوتے ہیں تو پہلے والے کو آپ نے حرکت دینی ہوتی ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں اس کو. اور جب حرکت دیں تو آپ کے پاس تو تین حرکتیں ہیں، آپ زبر بھی دے سکتے، زیر بھی دے سکتے، پیش دے سکتے ہیں. تو یہاں کون سی دیں گے؟ تو یاد رکھیں ساکن کو جب آپ حرکت دیں گے تو ہمیشہ زیر دیں گے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جب ساکن کو حرکت دینی ہو تو کسرہ کے ذریعے یعنی زیر کے ذریعے آپ حرکت دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فدخل الحمامہ میں یہ اصل میں تھا ادخل، تو داخل ہو جا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے لام کو تو ساکن کرنا تھا، اس کے نیچے زیر کیسے آیا؟ برابر. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم نے لام کو پڑھنا ہے. الحمام، الحمام میں کیا ہے؟ لام ساکن. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے حرف اگر ادخل کہیں تو یہ بھی لام ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. اور پھر قاعدہ آئے گا الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جب دو ساکن آپس میں جمع ہو جائیں تو کسرہ دینا پڑے گا. تو پہلے والے کو ہم نے زیر دے دیا. تو اب ہم اس لام کو الحمام کی لام سے جوڑ دیں گے تو فدخل الحمام، فدخل الحمام. تو زیادہ تر آپ اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آج تجوید کے قاعدے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دوبارہ دیکھیں تو فدخل الحمام. تو یہ لام کے اوپر زیر کیوں آیا؟ یہ لام کسرہ جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ٹیمپرری ہے. اور یہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. فدخل الحمام، تو باتھ روم میں داخل ہو جا. وغسل
وجہ کا. اب دیکھیں وغسل کے آخر میں لام لام ساکن ہے، لیکن اس کو ہم نے زیر نہیں دیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگلا حرف جو آ رہا ہے وہ واو ہے. وجہ کا، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کا تیرا چہرہ. ٹھیک ہے، واش یور فیس، واش یور فیس تیرا چہرہ. ٹھیک ہے. اب وجہ کا کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ واو کے اوپر حرکت ہے، اسی لیے لام کو ہم نے زیر نہیں دیا. تو وغسل وجہ کا، اپنے چہرے کو دھو، یعنی تیرے چہرے کو دھو. وَقُلِ الْفَطُورَ، اب یہاں پر وہی مسئلہ ہو گیا، الفطور کے اندر لام ساکن، اور کل یہ جو صیغہ ہے آپ کا فعل امر اس کا بھی لام ساکن، تو دونوں ساکن جمع ہو گئے. تو پہلے والے کو آپ زیر دے کر پڑھیں گے تو جب کیسے پڑھیں گے؟ وَقُلِ الْفَطُورَ، وَقُلِ الْفَطُورَ، اور اپنا ناشتہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اگلا آگے دیکھیے، وَشْرَبِ الشَّعْيَ، اور چائے پی، اولا بنا، یا دودھ پی. یعنی کہ تو کیا کر، چائے پی یا پھر دودھ پی. اب یہاں پر بھی دیکھیں اصل میں یہ کیا تھا، شریبا یشربو، شریبا یشربو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پینا. ٹھیک ہے. تشربو تو پیتا ہے، تا گرا دیا آپ نے علامت مضارع، اور یہاں پر آپ نے الف بڑھا دیا. اب درمیانی حرف کیا تھا آپ کا؟ شین رو با میں سے رو ہے، رو کے اوپر زبر ہے، تو زبر یا زیر ہو تو آپ الف کو زیر دیتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ اشرب، اشرب یعنی تو پی. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ ہم نے قاعدہ یہ بھی دیکھا کہ فعل امر سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اس الف کو لکھو گے ضرور لیکن پڑھیں گے نہیں. تو اب یہ کیسے پڑھیں گے؟ وشرب، وشرب. ٹھیک ہے نا. تو الف کو ہم نے نہیں پڑھا. اگر یہاں واو نہیں ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ اشرب، اشرب پڑھتے. ٹھیک ہے. تو یہ واو رہنے کی وجہ سے ہم الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں. وشرب ہو گیا. اب آپ سوچیں گے کہ ہم الف حمزہ لگا بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر پڑھنا ہی نہیں تھا تو لکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ حمزہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہے کہ درجہ عبارت میں، یعنی جب تلاوت پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لکھنے میں نہیں. اگر آپ لکھنے میں ڈراپ کریں گے تو وہ اصل لفظ رہے گا ہی نہیں، فعل امر رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں. تو وَشْرَبِ الشَّعْيَ، یہی وہی مسئلہ ہے. آگے یہاں پہ دیکھیں با اصل میں ساکن تھی، ہم نے اس کو زیر صرف پڑھنے کی سہولت کے لیے دیا ہے، یہ بھی ٹیمپرری ہے. تو وَشْرَبِ الشَّعْيَ مطلب یہ ہوگا کہ تو چائے پی. اوِل لبنا، اور یعنی اور یہ انگلش والا اور، اوِل لبنا یا دودھ پی. وَالْبَسِ زِيَّ الْمَدْرَسِ. ٹھیک ہے. زیہ کہتے ہیں یونیفارم کو، زی المدرسی اسکول یونیفارم. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ولبس کا مطلب تو پہن. ٹھیک ہے. تو پہن. آپ کو تو لیکن اب پتا ہے کہ کس طرح سے فعل امر بنانا ہے. اوکے. اصل میں یہ البس تھا، یہ بن گیا والبسیز زی المدرسی. ٹھیک ہے. اور تو پہن اسکول کا یونیفارم. وانزل الى الشارع، گو ڈاؤن دا اسٹریٹ، اور سڑک پر جا. ٹھیک ہے. راستے پر، سڑک پر جا. ٹھیک ہے. تو وانزل اصل میں یہ کیا تھا؟ کون یہ دیکھیں، انزل تھا. انزل یعنی کہ تو اتر. انزل کا نزل ینزل سے اترنا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اترنا، کہیں جانا. تو گو ڈاؤن دا اسٹریٹ، سڑک پر اتر جاؤ، ایسا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وانزل الی الشارع، شارع کہتے ہیں اسٹریٹ کو، روڈ کو، اسٹریٹ کو. وانزل الی الشارع. اب یہاں پہ لام کو ہم نے انزل کے لام کو
ہم نے زیر نہیں دیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، آگے جو حرف آ رہا ہے اس کے اپنے پاس اپنی حرکت ہے، تو یہاں پر کوئی پڑھنے کی دشواری نہیں ہوگی، الہ بڑی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اسی لیے ہم نے انزل کے لام کو زیر نہیں دیا ہے۔ تو وانزل الی الشارع، گو ڈاؤن دا اسٹریٹ، روڈ پر چلے جاؤ یعنی کہ سڑک پر اتر جاؤ۔ ورکب حافلۃ المدرستی، ورکب، اب رکب یرکبو کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، رائڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ورکب، تو سوار ہو جا، حافلۃ المدرستی، اسکول کی بس میں، اسکول کی بس میں تو سوار ہو جا، ٹھیک ہے؟ حافلہ کہتے ہیں بس کو۔ مع اصدقائک، مع with کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اصدقاء، اصدقاء جمع ہے صدیق کی، صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرینڈ کو کہتے ہیں، اصدقاء فرینڈز، اصدقائک تیرے فرینڈز، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ورکب حافلۃ المدرستی، اور سوار ہو جا اسکول کی بس میں، مع اصدقائک اپنے دوستوں کے ساتھ، تیرے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وحضر، یہ حضر یحضر سے ہے، کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، ٹھیک ہے؟ کہیں کسی مقام پر حاضر ہو جانا۔ تو وحضر المدرسۃ فی المیعاد، اور وقت پر مدرسے کو حاضر ہو جاؤ، یعنی کم ٹو دی اسکول آن ٹائم، اوکے؟ تو وحضر کیسے بنا؟ اصل میں کیا تھا؟ یہ احضر تھا، احضر تو حاضر ہو جا، ٹھیک ہے؟ المدرسۃ تو اسکول میں حاضر ہو جا، فی المیعاد وقت پر، ٹھیک ہے؟ اپنے مقررہ ٹائم پر۔ تو خلاصہ کیا ہوا یہاں پر؟ ہم نے چند باتیں دیکھی۔ ایک یہ، نمبر ایک، کہ فعل امر سے پہلے اگر کوئی حرف، کوئی لفظ آ جائے تو ہم اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نمبر دو یہ کہ اگر فعل امر کے بعد جو ہے ایسا حرف آ رہا، ایسا لفظ آ رہا ہے کہ جس کی ابتدا ساکن سے ہو رہی ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس فعل امر کے آخر میں جو لام ہے اس کو زیر دے سکتے ہیں، یعنی لام کلمہ میں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ لام ہونا ضروری نہیں، لام کلمہ تھرڈ لیٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اشرب میں لام کلمہ با ہے، تھرڈ لیٹر، شین را با، حروف اصلی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ ٹیمپرری ہوگا۔ تیسرا قاعدہ ہم نے کیا دیکھا کہ اگر کوئی بھی فعل ابتدا اس کی الف سے ہو رہی ہو، جیسے کہ اکلا، اخذا، ٹھیک ہے؟ تو جب اس سے فعل امر آپ بنائیں گے تو آخر کے دو لیٹر سے ہی بنائیں گے، الف کو ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین قاعدے ہم نے پڑھے آج، امید ہے تھوڑی سی پریکٹس ہو گئی ہوگی فعل امر کی۔ اب آپ قرآن جب پڑھیں گے تو اس میں غور کریں کہ کس طرح سے فعل امر آتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔